अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस मैं मौजू के साथ संगीन मौजू के साथ आपके खिदमत में पेश हाज़िर हुआ हूं, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये एक छोटी सी कॉलोनी है जो शेखपुरा रोड के ऊपर वद्दो पुली के नाम से मशहूर है। तो नदीम नामी शख्स है जिसकी थोड़ी सी इल्तिजा है कि 4 महीने का किराया हमारा पेंडिंग है और उनकी घर की हालत बहुत ही दर्दनाक हुई पड़ी है। उनके बच्चे हैं, बीवी है जो रोज़ बरोज़ फाका कशी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए उनसे मज़ीद मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके मज़ीद मसाइल क्या हैं और वो क्या चाहते हैं हुकूमत से। मिलाते हैं आपसे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नदीम साहब के घर और उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बच्चे भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम उनकी अहलिया से पूछेंगे कि उनके घर के वसाइल कैसे चल रहे हैं, उनके जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है और कितने महीनों का किराया भी रहता है और उनके लिए क्या क्या परेशानियाँ दरपेश आ रही हैं। उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी जी, ये बताइएगा कि आपका कितने महीने का किराया पेंडिंग में कितना रहता है? 6 महीने का तो हो चल रहा है। 6 महीने का किराया रहता है और 1 महीने का किराया कितना है? 4.5। 4,500, यानी आपका 27,000 रुपया अभी बकाया रहता है। उसमें से 1 रुपया भी आपने नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं दिया। तो आपके जो शोहर नदीम साहब हैं वो क्या काम करते हैं? वो ड्रम रबड़ बेच रहा है। ड्रम रबड़ बेचते हैं। तो उससे कितनी आमदनी दिन की आ जाती है? 500, 600, 700 आ जाती है। सही हो गया। तो आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं? बच्चे 6-7 बेटियां ने, 4 बेटे ने। मतलब आपके 11 बच्चे माशाल्लाह हैं, तो उनके खर्चात सारा कुछ पूरा हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो वो कैसे फिर सिस्टम को लेकर चल रही है, सारा निज़ाम को, घर के को? बस बहुत मुश्किल ना चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अब तो दवाई लेने के भी पैसे नहीं होते। दवाई किसके लिए दवाई लेनी? अपने वास्ते। आप भी बीमार है, मियाँ भी बीमार है। कब से बीमार हैं आप? मुझे 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से, मतलब वो खुद बीमार हैं। जी। तो घर के काम वगैरह कौन करता है? बच्चियां ने, बच्चियां करती हैं, मेरे को तो होता नहीं है। सही हो गया। तो कभी ऐसा मौका आया हो कि बच्चों ने इल्तिजा की हो मामा हमें पैसे दें और आपके पास ना हो, तो कैसा फील होता है कि उस वक्त बच्चों को ना करती हैं, ये कहती हैं कि अच्छा मैं देती हूँ थोड़ी देर तक, कल ले लीजिएगा, या उनको डायरेक्ट मना कर देती हैं? डायरेक्ट मना कर दे। नहीं, अपने वास्ते दुआ मांगी कि या अल्लाह सोने या तो पूरा कर दे, नहीं तो साने भी ले लो। साने भी मार दे। नहीं, ऐसा तो नहीं ना कहते कि अपने बारे मौत मांगना ये कोई बच्चों ने मजबूरी तो नहीं ना देखी जाती है। क्यों आप लोग मतलब इतना सख्त किस्म के अल्फाज बोल रही हैं कि या अल्लाह मेरी जान ले ले? बस जब अपनी जान भी ठीक ना हो, हालात भी ना सही हों, तो फिर तो यही मंगते अल्लाह को। रब दी जात जो दुनिया ते भेजा है, तो फिर इंसान दे हकूक भी रब दी जात पूरा करने की तौफीक दे। माशाल्लाह, आमीन। तो आप किसी बेटी की शादी हुई है या बेटे की? 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं। 2 बेटियों की माशाल्लाह शादी। वो उनका घर ठीक बस रहा है, वो ठीक चल रहा है उनका, या उनको कोई मसला मसाइल तो नहीं है वहाँ पे? बस उन्होंने मसला मसाइल किराए थे दे छड़े ने, बस उन्हें मजबूरियाँ तो फिर इसी तरह नहीं। सही हो गया। तो यहाँ का जो मालिक मकान है तो वो आपको तंग तो नहीं करता कि मुझे किराया दें, जल्दी दें, या मुझे चाहिए पैसे, ये वो?
نہیں کرایہ تو دینا ہی دینا ہے، کیڑا کوئی اپنا مکان ہے، ظاہر انہیں منگنا مہینہ نہ منگے گا، 2 نہیں منگے گا، 4 نہیں منگے گا، ظاہر کتنا کچھ چپ رہے گا، ظاہر دینا تو ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ کتنے کمرے ہیں اس گھر میں؟ 2 کمرے نے، 2 کمرے نے، سارے ٹوٹے نے کمرے، بارش آندی ہے چوندا ہے تے مالک مکان کہندا ہے چھڈ دو، اسی ٹاਣਾ مکان تو اگے وسائل نہیں بن رہے کہ اگے مکان اسی خرید لیں گے، وہ تو 6 مہینے تو سانو کہہ رہا مکان ویلا کر دو تے اسی ٹاਣਾ۔ اچھا اس کے الٹرنیٹو کوئی وہ مطلب اس کے بدلے میں کوئی مکان نہیں دے رہا کہ آپ اس کا مکان میں شفٹ ہو جائیں تو بدلے میں آپ نہیں کوئی نہیں کو نہیں دے رہا؟ تو مطلب اس سے آپ کو پریشانی کا یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ مالک مکان آپ کو یہ کہہ رہا ہے؟ مجبور ہو گئے، اتنے کہ مہینے ہو گئے، 6 مہینے تو ہو چلے نے کہندے نے کہ مکان میں ٹاਣਾ تے ساری دیواراں ڈگن آئیاں ہوئیاں تے بنیرے بھی کوئی نہیں ہے چھت دے کے مجبوراً بیٹھے ہیں کہ اگے نے رستہ کوئی نہیں نظر آ رہا جس وجہ تو اسی اگے تر پئے۔ اچھا خالہ جی آنٹی جی مجھے اسپیشلی ایک بات بتائیے گا کہ جب عید کا موقع آتا ہے یا خوشی کا موقع آتا ہے تو بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے؟ کوئی نہیں خریدے جانے، پورے نہیں ہوندے ہجے کتھوں خریدے۔ تو مطلب اپنی خواہشات کو بھی اپنے مارا ہوا ہے، بچوں کی خواہشات کو بھی خواہشاں بھی ختم ہو گئی دل دے وچ، اندر دنیا داری دی چاہت ختم ہوندی جا رہی ہے، کیونکہ جدوں اگے لوگ خوشحالی نہیں دے سکدے، اسی رب دی ذات نے بچے ضرور دیتے پر انہاں دے نام دا رزق نہیں کھلا دیتا ہے۔ رب دی ذات جو بچے دیتے انہاں دے نام دا کھلا رزق بھی دے جہدے نال اسی انہاں دے اخراجات پورے کریے۔ اچھا یہ حالات جو تھے گھر کے شروع سے ہی ایسے تھے جب اس سے آپ کی شادی ہوئی ہے یا اس کے اب مزید خراب ہوئے ہیں؟ نہیں شروع تو اسی طرح چل۔ تو پھر اگر شروع سے ایسے تھے تو اتنے بچے جو ہیں چلیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پیداوار، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پھر کوئی فیملی پلاننگ کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ جس طرح کے وسائل سے؟ نہیں کوئی نہیں۔ تو پھر یہ بیٹیاں تو باہر بیٹے ہوئے نے، 6 بیٹیاں سے۔ اچھا مطلب آپ نے وہ جانشین جو ہوتا ہے گھر کا لڑکا جو ہوتا ہے اس کی شکل میں مطلب آپ لوگوں کی یہ مسئلہ بنا رہا، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو ٹھیک کرے۔ اور ناظرین ہمارے کو مزید یہ بتائیے گا کہ آپ کے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کوئی اپیل ہو کہ جس سے آپ کو بات کرنا چاہیں؟ اپیل یہی ہے کہ اسی کرائے تے مکان ہے، زندگی بہت اوکھی گزر رہی ہے، ساڈے واسطے کوئی نظر کرن، کوئی اچھی ساڈے کوئی اسی حالات بہتر کرن دی کوشش کریے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آئیے ہم بچوں سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی جو زندگی کے حالات ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ تعظیم حسین۔ تعظیم حسین۔ تعظیم حسین بیٹا یہ بتائیے گا آپ پڑھتے ہو؟ ہاں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 کلاس میں۔ 2 کلاس میں پڑھتے ہو، تو آپ کو ڈیلی کتنے پیسے ملتے ہیں اسکول جانے کے لیے؟ 10 روپے۔ 10 روپے کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں۔ تو اسکول کی فیس کتنی ہے؟ 20 روپے۔ مطلب گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہو؟ حکومت اسکول، سرکاری اسکول میں پڑھتے ہو؟ صحیح ہو گیا۔ تو ہمارے کبھی ایسا موقع ہے کہ تعظیم کہ تم نے گھر والوں سے پیسے مانگے ہوں اور تمہیں نہ ملے ہوں؟ مانگے ہیں۔ تو ملتے ہیں اکثر یا نہیں ملتے؟ نہیں ملتے۔ کیا گھر والے کیا کہتے ہیں؟ پیسے نہیں آئے، ابو آئیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ تو کبھی آپ نے گھر میں رولا ڈالا ہو، شور ڈالا ہو کہ میں نے پیسے لینے ہی لینے ہیں، فلاں لڑکے کے پاس وہ چیز ہے، وہ فلاں لڑکے کے پاس وہ کھلونا ہے، میرا بھی دل کر رہا ہے میں لوں خریدوں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی دل نہیں کیا کہ کھلونا خریدنے کا، نئے کپڑے خریدنے کا، یا کسی محلے کے دوست کو دیکھ کے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی اچھی چیزیں لوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے تعذیب کہ تمہارا دل کیا ہو کہ محلے کے کسی دوست نے کوئی چیز خریدی ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شوز خریدے ہوئے ہیں، یا کوئی کھلونا خریدا ہوا ہے، یا چھوٹے بچے جیسے سائیکلی کا مسئلہ بناتے ہیں کہ ہم نے لینی ہے، تو آپ کا کبھی دل کیا ہے کہ میرے پاس بھی سائیکلی ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں؟ ہاں۔ تو پھر کیوں نہیں، اس کا کیا اندر سے کیا آتا ہے کہ میں کیا خریدوں یا نہ خریدوں؟ پیسے نہیں ہوتے میرے پاس۔ پیسے نہیں ہوتے؟ تو کبھی گھر والوں سے کہا ہے کہ میں نے چیز خریدنی ہے، گھر والوں نے کہا ہے پیسے نہیں ہیں؟ ہاں۔ صحیح ہو گیا۔
تو مطلب ابھی سنگین یہ صورتحال آپ ناظرین خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے کہ ان کے 7 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں. تو ان کا ایک ہسبینڈ کمانے والا ہے اور ان کی جو بیگم ہے جن سے بھی ہم نے آپ سے بات کروائی دکھایا آپ کو آن دا اسکرین کہ وہ بتا رہی ہیں کہ میں خود 10 سال سے بیماری میں مبتلا ہوں. گھر کے حالات کیسے ہیں, کیسے لے کر چل رہے ہیں. تو مالک مکان کا کرایہ دینا ہے, کل کو بھی دینا ہے. تو ان کا بھی 27,000 روپے ہمارا کرایہ پینڈنگ میں ہے. تو مزید گھر کی صورتحال آپ نے دیکھی. ان کے جو بڑا بیٹا ہے صاحبزادہ ہے, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی دل کی کیا فیلنگز ہیں اپنے اس حالات کو دیکھ کے, اپنے ان حالات کو دیکھ کے. آئے ندیم صاحب کے جو سب بڑے صاحبزادے ان سے بات کرواتے ہیں. تو وہ چھوٹے لگتے لیکن گھر کی والوں کی نظر میں وہ سب سے بڑے ہیں. ان سے بات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ محمد سلطان. محمد سلطان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7 کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں نے فورس کیا ہو کہ پڑھائی چھوڑ دو, باپ کے ساتھ کام پہ لگ جاؤ, یا اپنا دل کیا ہو کہ حالات اتنے سنگین ہیں, حالات اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں کہ مجھے پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے, مجھے باپ کا جو ہاتھ بٹانا چاہیے؟ گھر میں بہت ٹینشن ہوتی ہے. میرا ہی خود دل کرتا ہے کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں اور کسی کام پر لگ جاؤں. گھر کا چلو مکان کا کرایہ ہی آ جائے گا. پھر ابو کہتے ہیں چلو تم پڑھ ہی لو, میں کمانے والا ابو ہوں. تو اب بہت ہی مشکل حالات آ گیا کہ میرا اب زیادہ دل کر رہا ہے کہ میں کام پر لگ جاؤں. کچھ نہ کچھ تو آئے گا, کھانا پینا روٹی تو چلے گی. یعنی یہ عمر نہیں ہے ناظرین پریشان ہونے والی, یہ عمر کھیلنے کودنے کی عمر ہے, یہ عمر پڑھنے کی عمر ہے. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ ان کی حالات کیسے ہیں, ان کی سچویشن کیسی ہے, اور یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میرے پاس الفاظ مزید نہیں جمع ہو رہے ایک سوال کی صورت میں. خیر, ان سے ہم جو بھی ایک تھوڑا سا ہمت اکٹھی کر کے ان سے بات مزید کرتے ہیں. سلطان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کبھی ان کی ایک خواہش بنی اس باپ کے سامنے کہا ہو کہ میں آپ کا نہیں, میں نے آپ کام کرنا ہی کرنا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اصرار کیا ہو کہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے, اور آگے سے والد نے کہا ہو کہ نہیں بیٹا میں تم نہیں کرو گے؟ باپ کی ہمت تو دیکھیں سلطان بیٹا, کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ضرورت بھی ہے اسے کسی جانشین کی, کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ مدد کرے, جو اس کے ساتھ 400 کی بجائے 800 کما کے لانے والا بندہ ساتھ ہو. تو ایسا کبھی پھر آپ نے کبھی ضد کی ہو, پھر باپ نے پھر بھی منع کیا ہو, ایسا کبھی ہوا ہے؟ اس بار ہو رہا ہے. ابھی تو کورونا پھیلا ہوا ہے, تو اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت کاروبار رکا ہوا ہے. تو اب میں زیادہ ضد کرتا ہوں, ابو مجھے کام پر ڈال لے. ابو کہتے ہیں بیٹا چلو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے, چلو یہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا تب تک ویٹ کر لو, تاکہ بہت بیماری کا خطرہ ہے. تو اب اسی وجہ سے اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہیں تو پھر باپ کے ساتھ کام پہ نہیں جاتا ہے؟ باہر تو ڈبل سواری پر پابندی ہے, اس لیے میں ابھی نہیں باپ کے ساتھ جاتا, اپنے ابو کے ساتھ نہیں جاتے. تو والد صاحب کی صحت کبھی خراب نہیں ہوئی کہ مطلب کام کے دوران, تو کبھی آپ خود ان کے جگہ چلے گئے ہو کام کے لیے؟ وہی ہے, وہ بیماری میں بھی مبتلا ہے. تو ایک دفعہ باہر گئے تھے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. باہر ہی؟ ہاں باہر ہی. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بھی ابو کے ساتھ تھا, پچھلے سال کی بات ہے. تو بہت بیمار ہو گئے تھے, تو موٹر سائیکل سے ہم گر گئے. تب ساتھ میں لوگوں نے اٹھایا اور ہمیں پانی پلایا ابو کو, تو پھر ان کو ہوش آئی. صحیح ہو گیا. تو ناظرین دیکھا آپ نے ان ساری فیملی کی جو داستان تھی کہ وہ ان کی بیٹیاں ہیں, ان کے بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹیاں بیٹے ہیں. ایک ہی ان کی بیٹی ہے جس کی شادی ہوئی ہے, اور مزید وہ جو دوسرے چھوٹے بیٹے ہیں وہ ابھی کمانے کے اس قابل نہیں ہیں. تو اب یہ صورتحال جو ہے دیکھنے کے, میں اب کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو یہ صورتحال کیسی ہے. جی تو ناظرین, یہ ایک ایسی دستک تھی جس کی ہم آواز نہیں سن پا رہے. آپ نے دیکھا سنا کہ جو ندیم صاحب کی اہلیہ تھی, انہوں نے بتایا کہ 7 بیٹیوں کے بعد ہمیں بیٹا ہوا. یعنی فیملی کے جانشین کی تلاش میں ہم نے یہ سارا معاملہ درپیش آیا کہ فیملی پلاننگ نہیں تھی, اس وقت کے حالات سچویشن کچھ یوں تھی. لیکن ساتھ ساتھ حالات اتنے زیادہ کرٹیکل ہوتے گئے اور ہیں مزید اب بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ ہم سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو بچے چھوٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں, ان کی شادی کے وہ قابل ہو چکی ہیں, تو ان کی شادی کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہماری ایک غائبانہ امداد کی ہم اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ ہماری امداد کرے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ہم نے ان کی جو حالات تھے, سچویشن تھی, میں نے
प्रोग्राम के दरमियान भी बताया था कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उनको कैसे कवर करके आप लोगों को बताऊं कि उनकी माइंड में क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है। कुछ लोग नाज़रीन हमारे माशरे में ऐसे होते हैं कि जो ये नहीं कह सकते कि खुदा के नाम पे कुछ दे, क्योंकि उनकी हालात ऐसे होते हैं, वो खुददार इंसान होते हैं माशरे में। लेकिन इस तरह की ही यही कहानी ही है, वो भीख नहीं मांग रहे, उन्होंने बच्चों को इस हालत में नहीं ला खड़ा किया कि वो आए 7-8 बच्चों को वो रोड पे लेकर आ जाएं और साथ भीख मांगने लग जाएं। उनसे भी उनके हालात बेहतर हो सकते हैं, उनकी दिहाड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन उन्होंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुददार इंसान है। और वो यही चाहते हैं कि हुकूमत हमारे इस सूरत हाल को देखे और हमारी मदद करे। तो हमारे इस कैमरामैन अकमल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।